औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हुज्र बिन अदी के मामले पर दूसरी हमारी नशिस्त है, जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि मुस्तदरक लिल हाकिम की जो 13 रिवायात जिनको बार बार अली मिर्ज़ा साहब इंडोर्स करते हैं कि इसको पढ़ें, इनको पढ़ें, इनको पढ़ें, वो पूरी डिटेल आपको मुस्तदरक हाकिम में एक पूरा चैप्टर है हुज्र इब्न अदी का। वो सर मेरी वीडियोस देख के इमाम हाकिम ने नहीं, मेरी पैदाइश से भी वो पहले का 1000 साल पहले। वो 13 हदीसें आप पढ़ें, आपके आंसू नहीं रुकेंगे किस जुल्म के साथ हुज्र इब्न अदी को कत्ल करवाया गया। सिर्फ इस अब हम उनको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसकी सनद पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि इस सनद का मतन जो कितना कीमती है हमारे लिए। क्योंकि अगर सनद ही ज़ईफ़ हुई, सनद ही मुनक़ता हुई, तो बात ही वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। इस सिलसिले की जो पहली रिवायत है वो है 5972। मतन ऐसे है कि ज़ियाद के आज़ाद करदा ग़ुलाम बयान करते हैं कि मुझे ज़ियाद ने हुज्र बिन अदी की जानिब उनको बुलाने के लिए भेजा। इनको इब्ने अदबर भी कहा जाता था। हज़रत हुज्र ने आने से इनकार कर दिया। ज़ियाद ने दूसरी मरतबा भेजा, लेकिन फिर उन्होंने इनकार कर दिया। उसने तीसरी मरतबा भेजा और ये कहा कि तुम ऐसे उमूर की दुम के पीछे पड़ने से बाज आ जाओ जिन उमूर के सीनों पर सवार होने वाले भी हलाक हो जाते हैं। ठीक है कि हज़रत अमीर मुआविया ने ज़ियाद ने हुज्र इब्न अदी को मतलूब किया, वो नहीं आए। फिर बुलाया, वो फिर नहीं आए। तीसरी दफ़ा बुलाया, वो नहीं आया, तो फिर उनको एक तंबीह की कि तुम ऐसे उमूर के पीछे पड़ने से या उनकी दुम को पकड़ कर चलने से बाज आओ कि जो उनके टॉप पर बैठे हों ना, वो ऐसे उमूर हैं कि जो लोग उसके टॉप पर बैठे हों वो उसको भी हलाक कर देती है। अब मज़े की बात क्या है, मैंने जब ये मतन पढ़ा तो उसके स्टार्ट में कहा ज़ियाद के आज़ाद करदा ग़ुलाम बयान करते हैं। कौन से ग़ुलाम? कौन है वो ग़ुलाम ज़ियाद के जिन्होंने ये वाक़या बयान किया? मजहूल हैं, किसी को नहीं मालूम कि वो कौन थे। वो कौन हैं जिनके बारे में यहाँ बात हो रही है? और जिस रिवायत के अंदर कोई रावी मजहूलुल हाल हो, वो रवायत इसनाद में क्या होती है? ज़ईफ़ होती है। इस तरह 13 में से एक पॉइंट आपका हो गया कम। दूसरी हदीस, ज़ियाद बिन उलासा फरमाते हैं मैंने हुज्र बिन अदबर को देखा। जब ज़ियाद ने उनको हज़रत मुआविया की जानिब भेजा तो उनकी कैफियत ये थी कि उनको ऊँट के साथ एक जानिब बांधा किया और उनके पाँव एक जानिब लटक रहे थे। यानी पहली हदीस में ये था कि ज़ियाद उनको बुला रहे थे, वो नहीं जा रहे थे। दूसरी हदीस में ये आया कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की जानिब उनको भेजा जा रहा था। ज़ियाद ने फिर उनको अरेस्ट करवाया और घोड़े पर डालकर भेज दिया। ये इसका मतन कह रहा है। सनद क्या कहती है? सनद कहती है इस रावी में, रिवायत में एक रावी है सुलेमान बिन महरान अल आमश। ठीक है, वो ज़ियाद बिन उलासा से अन से रवायत कर रहा है और दुनिया जानती है कि सुलेमान बिन महरान अल आमश जो है वो मुदल्लिस है और मुदल्लिस की अन की रवायत बग़ैर समा के तसरीह के क्या होती है? ज़ईफ़ होती है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि हमें एक स्टोरी भी समझ आ रही है ना साथ साथ। पहले में ज़ियाद बुला रहा है, दूसरे में ज़ियाद अरेस्ट करके लेके जा रहा है। 5972 और 5973 दोनों के दोनों क्या हैं? ज़ईफ़ हैं। 13 में से 2 गई, पीछे रह गई 11। अब भाई 5974 मुसअब बिन अब्दुल्ला ज़ुबैरी फरमाते हैं कि हुज्र बिन अदी अल किंदी की कुनियत अबू अब्दुर्रहमान थी। आप रसूलुल्लाह की बारगाह में आए थे। जंग कादसिया, जंग जमल, जंग सिफ़ीन में अली के हमरा शरीक हुए थे। मुआविया बिन अबी सुफियान ने उनको मकाम मर्ज अज़रा पर शहीद किया। इनके 2 बेटे थे, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान। अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान, ठीक है। उनको मुसअब बिन उमैर ने बांध कर शहीद किया और हुज्र बिन अदी 53 हिजरी में शहीद हुए। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें जो तुम लोगों ने ज़हन में रखनी है। ठीक है, नंबर 1 कि वो मर्ज अज़रा पर मुआविया बिन सुफियान के हाथों शहीद हुए। नंबर 2 उनके बेटों को मुसअब बिन उमैर ने शहीद किया। और नंबर 3 जिस साल वो शहीद हुए वो साल था 53 हिजरी का। 53 हिजरी का।
یعنی ہم نے ایک ترتیب سے آ رہے ہیں نا 5972 5973 پہ، اب بھی ہم 5974 پر ہیں۔ اب اس روایت کا جو بنیادی راوی ہے، جو اس کو مین بیان کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو پڑھنے سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ عینی شاہد ہے، اس کا نام ہے مصعب بن عبداللہ بن مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر بن عوام الاسدی ابو عبداللہ زبیر المدنی، مصعب بن عبداللہ زبیری۔ امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ 236 ہجری میں فوت ہوا، 236 ہجری میں فوت ہوا، اور اس کی عمر 80 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 80 سال۔ اب اپنی ہی بیان کردہ روایت کے مطابق حجر بن عدی شہید ہوئے 53 ہجری میں۔ کب؟ 53 ہجری میں۔ اس کی عمر تھی 80 سال۔ کتنی تھی؟ 80 سال۔ اگر اس کی عمر کو دھیان رکھا جائے تو اس کی پیدائش بھی 156 ہجری کے قریب ہوگی، ہیں؟ اور یعنی اصل واقعہ اور راوی کے درمیان تقریباً 100 سال کا فرق ہے۔ بتا رہا ہے اس میں اور اصل واقعے کی تاریخ میں جو وہ خود بتا رہا ہے 150 سال کا یا 100 سال کا فرق ہے۔ تو مجھے بتائیں ایسی روایت کے درمیان کے راویان کہاں گئے؟ جو 156 ہجری میں تقریباً پیدا ہو، وہ 53 ہجری کے واقعات بغیر کسی شیوخ اور اسناد کے کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اس تک خبر کیسے پہنچی؟ اس کو کس نے بتایا؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ تو میرے بھائی یہ روایت منقطع روایت ہے، ٹھیک ہے؟ اور منقطع روایت جو ہے وہ احتجاج نہیں بنتی اور نہ ہی اس کو شرف قبولیت نصیب ہوتا ہے۔ 5972 ضعیف، 5973 ضعیف، 5974 منقطع اور ضعیف۔ 13 میں سے 3 گئی، پیچھے رہ گئی 10۔ 5975 جب حجر بن عدی کو حضرت معاویہ کی جانب بھیجا جا رہا تھا تو لوگ بہت حیران تھے اور پوچھتے تھے کہ حجر کا قصور کیا ہے۔ یہ خبر عبداللہ ابن عمر تک پہنچی۔ وہ اس وقت تک بازار میں کسی جگہ روپوش تھے، تو آپ نے روپوشی ختم کی، لوگوں کے درمیان آ گئے۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو میں ان کی پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آوازیں سن رہا تھا۔ میں ان کی پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آوازیں سن رہا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حجر بن عدی کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ایک اچھے انسان تھے۔ ان کو کیوں مارا گیا وہ چلیں ہم اگلی نشست میں بات کریں گے کہ اصل معاملات اس ٹائم پر ہوئے کیا تھے کہ اتنی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کھڑی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن اس معاملے کو بڑی دقیق نظری کے ساتھ سمجھنے اور پڑھنے اور بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ وہ مسخروں کی طرح کھیکھی کر کے بندہ اس کو سمجھے۔ تو عبداللہ ابن عمر کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ان کو اس طریقے سے اریسٹ کر کے لے کے جایا گیا یا ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ جو 5975 ہے نا، یہ حدیث سندن صحیح ہے، یہ حدیث سندن صحیح ہے۔ 5972 5973 5974 کیا تھی؟ ضعیف تھی، 3 ضعیف اور 1 صحیح۔ اب چلتے ہیں 5976 پر۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حجر بن عدی کو دیکھا، وہ اللہ اور لوگوں کو گواہ بناتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ خبردار میں اپنی بیعت پر قائم ہوں، نہ میں نے اس کو توڑا ہے نہ توڑنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ حجر بن عدی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بیعت پر کیا ہوں؟ قائم ہوں، نہ میں بیعت توڑنا چاہتا ہوں نہ میں نے توڑی ہے۔ صحیح ہے۔ کس کی بیعت؟ کس کی بیعت؟ شعر مجھے ایک یاد آیا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اچھا اس حدیث میں ایک راوی ہیں سفیان ثوری، جو کہ ابو اسحاق سے ان سے روایت کر رہے ہیں۔ صاحب ہے نا مستدرک للحاکم کے امام حاکم نیشاپوری، انہوں نے اپنی ایک کتاب تحریر کی معرفت العلوم الحدیث، تو وہ اس کے اندر نا بہترین نالج ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اماموں کی ایک جماعت نے مجہول راویوں سے بھی روایات کو نقل کیا ہے، مجہول غیر معروف جن کو کوئی بھی نہیں جانتا،
اور وہ لوگ جو مجہول راویوں سے روایات نقل کرتے تھے ان میں سفیان ثوری بھی ہیں، جنہوں نے ابو حمام المسکونی، ابو مسکین اور ابو خالد تائی وغیرہ ان سے روایات نقل کی ہیں جو کہ مجہولین میں سے تھے، یعنی وہ مجہولین سے سفیان ثوری روایات کو نقل کیا کرتے تھے۔ اس کے اگلے صفحے پر انہوں نے ایک باب باندھا، کہتے ہیں 14 قسم کے مدلسین ایسے بھی ہیں جو ایسے لوگوں سے حدیثیں لیتے ہیں جو حدیثیں گڑھتے ہیں اور بعد میں ان کے نام بدل دیتے ہیں تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے، یعنی ایسے راوی جو جھوٹے ہیں، جھوٹی روایتیں گڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ روایتیں جھوٹی گڑھتے ہیں، ان سے حدیثیں لے لیتے ہیں اور ان کے نام آگے جا کے بدل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سفیان ثوری کے ایک رویے کو ذکر کرتے ہیں وہ نیچے، وہ کہتے ہیں سفیان ثوری ابراہیم بن حراسہ سے روایت لیتے تھے اور کہتے تھے میں نے یہ روایت ابو اسحاق الشیبانی سے لی ہے۔ کس سے لی ہے؟ ابو اسحاق اس روایت کا شروع کہاں سے ہوتا ہے پتہ ہے؟ ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے حجر بن عدی کو دیکھا۔ امام حاکم کہتے ہیں سفیان ثوری مجہول اور کذاب راویوں سے روایت لیتے تھے اور کہتے تھے میں نے یہ روایت ابو اسحاق سے سنی ہے، یعنی جس روایت میں سفیان ثوری ابو اسحاق سے ان سے روایت کو بیان کریں ایسی روایت کو ضعیف گردانا جائے گا، نہ کہ قابل قبول گردانا جائے گا۔ تو یہاں پر آپ کی چوتھی حدیث بھی گئی۔ اگلی حدیث ہے جی 5977، یہ حدیث بھی سندن صحیح ہے۔ یہ کتنی ہو گئی حدیث؟ دوسری۔ کتنی؟ دوسری حدیث صحیح۔ بشر بن عبد الحضری کہتے ہیں جب زیاد نے حجر بن عدی کو حضرت معاویہ کی جانب بھیجا تو معاویہ نے ان کو ایک جگہ پر قید کرنے کا حکم دیا، اس جگہ کو مرج اذرا کہتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں سے ان کے بارے میں مشورہ کیا۔ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے۔ کیا کیا؟ کیا گم ہو گیا؟ ایمان گم ہو گیا ہوگا تمہارا، توجہ رکھو۔ لوگوں سے مشورہ کیا۔ کس سے مشورہ کیا؟ لوگوں سے، خود سے نہیں کہ بھائی وہ اچھا یار ایک تو میں بھولتا ہوں بہت زیادہ۔ علی مرزا کہہ رہا تھا اپنی ویڈیو میں کہ بچت کی ایک ہی صورت ہے۔ امیر معاویہ نے حجر بن عدی سے کہا کہ بچت کی ایک ہی صورت ہے، اگر علی پر لعنت کر دو تو چھوڑ دیے جاؤ گے۔ یہ ابھی تک ہم نے کہیں پڑھا؟ کسی حدیث کے اندر نہیں پڑھا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ حجر بن عدی کو اس لیے قتل کروایا گیا کیونکہ وہاں پر ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا ازدلی پر، اور یہ ازدل سے محبت کرتے تھے۔ کوئی ایسی روایت جس میں سب و شتم کا کوئی ہلکا سا نقطہ بھی آیا ہو؟ نہیں۔ یہ ابھی یہ اپنے ذہن میں رکھنے 2 پوائنٹ، یعنی پچھلی ویڈیو کے اندر بھی یہ بات بڑی باور کرانے کی کوشش کی تھی۔ کہتے لوگوں سے مشورہ، یعنی خود سے نہیں کہ تمہاری بچت اس صورت میں ہے کہ تم یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو تو چھوڑ دی جاؤ گے، نہیں، لوگوں سے مشورہ کیا جا رہا ہے، لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے یار یہ کیا معاملہ ہے، اس میں کیا کیا جائے۔ پھر لوگ بول بھی رہے ہیں تو لوگ کہنے لگے قتل کریں ان کو، قتل کریں ان کو، قتل کریں۔ کیوں قتل کریں؟ کیا کیا تھا انہوں نے ایسا؟ ہمیں کچھ نہیں مل رہا تاریخ میں سے، ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا تاریخ میں سے کہ بھئی آخر ایسا معاملہ ہوا کیوں۔ وہ بولے عبداللہ بن زید بن اسد البجلی کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ ہمارے حکمران ہیں اور ہم آپ کی رعایا ہیں، آپ ہماری بنیاد ہیں، ہم آپ کے ستون ہیں۔ اگر آپ سزا دیں گے تو ہم کہیں گے آپ نے صحیح کیا، آپ معاف کریں گے تو ہم کہیں گے آپ نے نیکی کی، اور معاف کرنا ہی تقویٰ کے قریب ہے، اور ہر ذمہ دار سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ راوی کہتے ہیں عبداللہ بن زید کی یہ کہتے ہی سب لوگ وہاں سے، یہاں پہ کوئی ہردرمی نہیں چل رہی ہے، یہ دوسری روایت ہے جو صحیح ہے۔ نہ آپ کا موقف کی تائید ہو رہی ہے، نہ آپ کے اس پروپیگنڈے کی تائید ہو رہی ہے جو آپ حجر بن عدی سے متعلق امیر معاویہ کے خلاف پھیلاتے ہیں۔ نقطہ سمجھ آ رہا؟ یہ روایت صحیح ہے، سند۔ اگلی حدیث ہے 5978۔ میں اس کے بنیادی راوی کا نام ابھی نہیں پڑھوں گا، ابھی نہیں پڑھوں گا، میں اس کا پہلے متن پڑھوں گا اور پھر میں اس کے راوی کا نام پڑھوں گا۔ سسپینس ہے۔
ہدیہ بن فیاض اور کو حکم دیا گیا کہ حجر بن عدی کو قتل کر دو۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے کس کو قتل کیا؟ حجر بن عدی کو۔ یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں ہدیہ بن فیاض اور کو حکم دیا کہ حجر بن عدی کو قتل کر دو، تو وہ اپنی تلوار لے کے ان کی جانب بڑھا تو حجر پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ حجر پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ہدیہ بن فیاض نے کہا کیا تم یہ دعویٰ نہیں کیا کرتے تھے کہ تم موت سے نہیں گھبراتے ہو تاکہ ہم تمہیں چھوڑ دیں؟ حجر نے کہا میں کیوں نہ گھبراؤں کہ مجھے کھودی ہوئی قبر دکھتی ہے، بکھرا ہوا کفن دکھتا ہے، سونتی ہوئی تلوار دکھتی ہے، اور خدا کی قسم میں وہ بات ہرگز نہیں کہہ سکتا جو اللہ کو ناراض کر دے۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد ہدیہ بن فیاض نے ان کو شہید کر دیا، اور یہ واقعہ شعبان کے مہینے 51 ہجری کا ہے، جبکہ مصعب بن عبداللہ زبیری کہہ رہے تھے 53 ہجری کا۔ اچھا، اس میں ایک مزے کی بات ہے، علی مرزا اپنی ویڈیو میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ان کو ایک آپشن دیا گیا، بچت کی ایک صورت ہے کہ اگر علی پر لعنت کر دو تو چھوڑ دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا پوری زندگی علی سے عشق کیا ہے، اب موت کو دیکھ کر میں علی پر سب و شتم کر دوں؟ دیکھو 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو۔ پھر 2 نفل تیزی سے پڑھے اور کہا میں نے یہ 2 نفل اس لیے تیزی سے پڑھے ہیں کہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈیلے دینے کے لیے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں، میں نے نماز زندگی میں اتنی تیز نہیں پڑھی۔ علی کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے کہ جب قاتل ہدیہ بن فیاض حجر بن عدی کے سامنے بڑھا تو وہ ان پہ کپ کپی طاری ہو گئی، ڈرنے لگے۔ تو نے پوچھا تو ڈرتے کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ ڈروں، میرے سامنے کھدی ہوئی قبر ہے، بکھرا ہوا کفن ہے، سونتی ہوئی تلوار ہے، میں کیوں نہ ڈروں؟ کچھ میچ ہی نہیں کر رہا ہے، جو آپ بیان کر رہے تھے، جو بنیاد پر حدیثیں ہیں ان سے میچ ہی نہیں کر رہا ہے۔ ضعیف تو ہمارے لیے ہے، اور کیوں ضعیف ہے؟ اس کے بنیادی راوی کا نام ہے لوط بن یحییٰ ابی مخنف۔ اس راوی پر مختلف ائمہ کے مختلف آراء ہیں۔ امام عقیلی کہتے ہیں یہ اس سے کوئی بھی حدیث لینا صحیح نہیں ہے۔ امام عدی کہتے ہیں اپنی کتاب کامل الضعفاء میں کہ ابو مخنف کے پاس قابل اعتراض روایتیں ہیں اور یہ محض شیعوں سے روایتیں بیان کرتا ہے۔ امام ذہبی المغنی میں کہتے ہیں کہ امام دارقطنی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے، اور امام ابی حاتم کہتے ہیں کہ متروک راوی ہے۔ ابن جوزی اپنی کتاب الموضوعات میں اس کو کذاب اور منکر لکھتے ہیں۔ امام ابو حفص ابن شاہین اپنی کتاب تاریخ اسماء الضعفاء والکذابین میں اس کو ذکر کرتے ہیں، اور یحییٰ بن معین کا مقدمہ قائم رکھتے ہیں کہ اس سے کوئی چیز نہ لی جائے۔ امام دارقطنی اپنی کتاب الضعفاء اور متروکین میں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ ابن جوزی اپنی کتاب الضعفاء والمتروکین میں اس کو ضعیف اور متروک الحدیث لکھتے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی لسان المیزان میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کی کوئی توثیق نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کوئی حدیث لی جائے گی۔ اور امام ذہبی اس پورے کے پورے معاملے کو ایک پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ ذہبی کہتا ہے کوئی توثیق نہیں، ابی حاتم کہتا ہے متروک ہے، دارقطنی کہتا ہے ضعیف ہے، ابن معین کہتا ہے قابل اعتبار نہیں، اور ابن عدی کہتا ہے شیعہ تھا، روایات کھڑا کرتا تھا۔ کیا بات ہے علی مرزا صاحب! اب ایک ایسا راوی جس پر اتنی زیادہ جروحات ہوں، جس کے اندر اتنے زیادہ معاملات ہوں، جس کے اندر اتنے زیادہ غلطیاں اور سقم موجود ہوں، تو ہمیں تو کوئی دیر ہی نہیں کرنی چاہیے یہ کہنے میں کہ یہ روایت ضعیف ہے اور متروک ہے۔ کیسا؟ اگلی حدیث ہے جی 5979۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حجر بن عدی نے فرمایا تم میرا خون نہ دھونا، نہ میری بیڑیاں اتارنا، مجھے میرے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا، کیونکہ کل ہماری ملاقات اپنے نظریوں پر قائم رہتے ہوئے ہوگی۔ علی مرزا صاحب کہہ رہے تھے میں کل کو معاویہ کا گریبان پکڑوں گا، وہ تو نہیں ہے یہاں پہ، کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ 5979، یہاں تو نہیں لکھا کہ میں کل کو معاویہ کا گریبان پکڑوں گا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اپنے اپنے نظریے، جس نظریے پہ میں مر رہا ہوں نا، ہماری اسی نظریے پہ کل کو قیامت والے دن کیا ہوگی؟ ملاقات ہوگی۔ اب اس حدیث کے بنیادی راوی ہیں محمد بن سیرین۔ ان کے متعلق امام ابو حاتم سے سوال ہوا کہ کیا ابن سیرین نے ابو درداء سے سنا ہے؟
تو آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ ابن سیرین بصرہ میں تھے اور ابو درداء شام میں. یعنی جب ابن سیرین کا شام جانا ثابت ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے شام سے یا مرج ازرا میں سے کسی بندے نے اس واقعے کو ہوتا دیکھا اور ابن سیرین کو آ کر سنایا، تو اس کا نام ذکر نہیں ہے نا برو. تو جس روایت کے اندر واسطہ گر گیا ہو وہ روایت کیا ہوتی ہے؟ منقطع ہوتی ہے. اور منقطع روایت کیا کہلاتی ہے؟ ضعیف. ٹھیک ہے. اب یہ تیسری حدیث جو میں سنانے جا رہا ہوں، تیسری حدیث یہ صحیح ہے. دو پہلے میں نے سنا دی ہوئی ہے، تیسری 9 حدیثوں میں سے 3 صحیح ہیں اور 6 ضعیف ہو چکی ہیں. ابو ذرہ بن عمر بن جریر کہتے ہیں کہ جریر جب بھی سفر پر گئے میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا، اور جب بھی معاویہ کے پاس گئے میں ہمیشہ ان کے ہمراہ رہا، اور ہم جب بھی معاویہ کے پاس گئے تو حجر بن عدی کے قتل کا تذکرہ ضرور ہوا. اب یہاں سے اس کی جو تعویل بہترین ہے وہ 2 قسم کی بنتی ہے. اب یا تو یہ امیر معاویہ کے اس دور کا واقعہ ہے جب ابھی حجر بن عدی گرفتار ہوئے ہوئے اور شہید نہیں ہوئے، یا یہ اس وقت کی بات ہے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ شہید کر دیے جا چکے، یعنی شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے یا شہادت کے بعد کا واقعہ. تو دونوں صورتوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہوں گے، پہلی باری ہوگی تو یہ ہوگا کہ بھائی اس کا کیا کیا جائے. جیسے ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا کہ وہ لوگ اسے پوچھ رہے ہیں کیا کریں اس کا، کیا کریں اس کا. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے معاف کر دیں، کوئی کہہ رہا ہے قتل کر دیں. لوگوں سے مشاورت جاری ہے. اور اگر بات کا ہے تو جس طرح لوگوں نے ان کے بھولے پن کا فائدہ خارجین اٹھایا ہوگا، یا کوئی بھی معاملہ بنا ہوگا فساد کا، فساد فی الارض کا، تو اس کے بعد ان کو شہید کیا گیا، تو وہ اس کے بارے میں ہو سکتا ہے بات ہو رہی ہے. چونکہ بات کیا ہوئی اور قتل کا تذکرہ کس معنی میں ہوا یہ نہیں ہمیں معلوم، تو اس کے بارے میں کوئی ازمپشنز لگائی جا سکتی ہیں، لیکن پھر وہ ازمپشنز بھی ویسی ہی لگیں گی جو صحیح حدیث سے ثابت ہو. ازمپشنز وہ نہیں لگائی جائیں گی جو اپنی من مرضی سے ہو. اس کے بعد اگلی حدیث ہے جی 5981، بہت لمبی حدیث. ابن سیرین کہتے ہیں زیاد نے خطبہ لمبا کر دیا تو حجر بن عدی نے کہا نماز کا وقت ہو چلا ہے. زیاد نے اپنا خطبہ جاری رکھا تو حجر نے دوبارہ کہا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. ساتھ اپنا ہاتھ زمین پر مارا، ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے بھی ہاتھ زمین پر مارے. تو زیاد ممبر سے نیچے اترا، نماز پڑھائی اور حجر کے بارے میں معاویہ کو خط لکھا. معاویہ نے جوابی مکتوب میں لکھا کہ ان کو میرے پاس بھیج دو. زیاد نے ان کو حضرت معاویہ کے پاس بھیج دیا. جب حضرت حجر بن عدی معاویہ کے پاس پہنچے تو کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، ساتھ ہی کہا امیر المومنین تو میں خود ہوں. خود ہی کیا کہا؟ میں کیا ہوں؟ امیر المومنین ہوں. میں نہ تیرے سے بات کروں گا نہ تیری سنوں گا. وہ پچھلے دنوں کچھ بندہ کہہ رہا تھا نا کہ یار یہ امیر معاویہ کا کیسا انصاف تھا کہ کسی کی بات سنے بغیر ان کو سزا دے دی انہوں نے. میں نے کہا انصاف کی بات کیا ہے؟ وہ جو آپ کے نزدیک حدیثیں صحیح ہیں اس کے اندر ایک حدیث کے اندر لکھا ہے وہ کہتے ہیں نہ میں معاویہ سے بات کروں نہ اس کی سنوں. پھر آگے لکھا کہ بھئی معاویہ نے ان کو قتل کا حکم دیا. جب ان کو قتل کے لیے لے جا رہے تھے تو نماز کی مہلت مانگی. پھر وہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر وہ آگے وصیت کی. اور پھر یہاں پہ وہی الفاظ ہیں کیونکہ جھگڑا ہوگا. معاویہ کا نام کا ذکر ادھر بھی نہیں ہے کہ قیامت والے دن حضرت امیر معاویہ کا نعوذ باللہ میں گریبان پکڑوں گا، ذکر یہاں پر وہ بھی نہیں. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر فرمایا میری بیڑیاں مجھ سے نہ اتارنا، میرے جسم سے میرا خون صاف نہ کرنا، مجھے میرے انہی کپڑوں میں کفن دینا کیونکہ کیونکہ میرا جھگڑا ہوگا. راوی کہتے ہیں اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا. راوی ہے محمد بن سیرین. محمد بن سیرین بصرہ میں تھے، شام کبھی گئے ہی نہیں، ان کا سما بھی ثابت نہیں. تو جس بندے نے ان کو یہ پورا واقعہ آ کے سنایا وہ واسطہ غائب، تو وہ واسطہ بتائیں گے، ہم اس پر تحقیق کریں گے، پھر اس کے بعد اگلی بات ہوگی. تب تک یہ روایت کیا ہے؟ منقطع ہے اور ضعیف ہے. اگلی حدیث ہے مستدرک للحاکم کی 5982. اس میں مخشی بن حجر بن عدی اپنے والد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت بیان کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس روایت سے یہ بات باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے نا، اس روایت ثابت ہو رہا ہے کہ حجر بن عدی کیا تھے؟ صحابی تھے. لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ مخشی جو ہے وہ حجر بن عدی کا بیٹا ہی نہیں ہے، اور حجر بن عدی کے کسی بیٹے کا نام مخشی نہیں ہے.
تو مخشی بیٹا کس کا ہے؟ مخشی اصل میں بیٹا ہے حجیر ابن ابی حجیر کا. کاتب نے غلطی سے حجیر بن ابی حجیر کو حجر بھی کہا جاتا تھا، لوگ ان کو حجر بھی کہتے تھے. تو مخشی بن حجر بن ابی حجیر کو مخشی بن حجر بن عدی کاتب نے غلطی سے لکھ دیا، جس کی وجہ سے معاملہ اس نوعیت پر پہنچا اور لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ یہ جو راوی ہے یہ کون ہے؟ صحابی ہے. اب اسد الغابہ ابن اسیر کی جو کتاب ہے اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 700 پر حجیر بن ابی حجیر سے متعلق ان کے بیٹے نے جو ان سے روایات نقل کی ہیں وہ یہی روایت نقل کی گئی. بتایا گیا کہ ان کا جو کنیت ہے وہ کیا ہے؟ ابو مخشی ہے. اور یہی والی روایت کہ آج کون سا دن ہے؟ حرمت والا. کون سا شہر ہے؟ حرمت والا. کون سا مہینہ ہے؟ حرمت والا. ٹھیک ہے، تو یہی روایت ان کے متن کے اندر لکھی ہوئی تھی. امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں لکھا کہ حجیر ابن ابی حجیر الہلالی جو کہ ابو مخشی ہیں، انہوں نے نبی پاک سے حدیث سنی جو کہ یہ 598 کیا ہے 598 جو کہ المستدرک للحاکم 5982 ہے. اس کے بعد الاصابہ میں ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ حجیر بن ابی حجیر جو کہ ابو مخشی ہیں ان کو حجر بھی کہا جاتا ہے. لو جی، یہاں سے مسئلہ کھڑا ہوا. یعنی راوی نے جب یہ روایت نقل کی نا تو اس نے مخشی ابن حجیر لکھنے کی بجائے مخشی ابن حجر لکھا، اور یہ روایت جب آگے آئی تو کسی بندے نے کاتب نے مخشی ابن حجیر کو مخشی ابن حجر بن عدی کر دیا اور معاملہ اور اسی وجہ سے جو اس کا باب ہے مستدرک الحاکم کے اندر وہ بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا، کیونکہ کاتب کو یہی نہیں پتا کہ حجر بن عدی اور حجیر بن ابی حجیر دو الگ بندے ہیں. اب کاتب میں امام حاکم کو نہیں کہہ رہا، میں بعد کے لوگوں کو جو ان کی کتابیں نقل کرتے رہے ان کو اوپر بات کر رہا ہوں. اچھا، الاصابہ میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک روایت نقل کی. وہ کہتے ہیں کہ ان سے ایک روایت طبرانی نے بھی نقل کی ہے جو کہ با واسطہ اکرمہ بن عمار اخبرنا مخشی بن حجیر ان ابی انہو سمع النبی، یعنی وہی والی روایت ہے. یہ میں اس کی سند بھی پڑھتا ہوں یہاں سے بھی، یہ میرے سامنے آ گئی 5982. یہ کہتے ہیں ثنا اکرمہ بن عمار ثنا مخشی بن حجر بن عدی ان ابی ان النبی، یعنی باقی سب وہی ہے. حجر کی جگہ پہ حجیر کی جگہ پہ حجر بن عدی لکھ دینے کی وجہ سے یہ سارا معاملہ کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا. یہ معجم الکبیر طبرانی کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 24 حدیث نمبر 3572 پر مکمل صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے اور صحیح کتابت کے ساتھ. اس سند میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اکرمہ کا جو شاگرد ہے جس کو یہاں پر عباد بن عمر لکھا گیا ہے وہ دراصل عبادہ بن عمر ہے. عبادہ بن عمر بن ابی ثابت الجمامی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ شاگرد ہے اکرمہ کا، اور اکرمہ شاگرد ہے کس کا؟ مخشی کا. ٹھیک ہے، امام زابی نے بھی یہی لکھا کہ اس کا نام عبادہ بن عمر ہے. 5983. اچھا، اب یہ اس روایت کو بھی ہم قبول نہیں کر سکتے نا حجر بن عدی کے عنوان پر، کیونکہ بیٹھ نہیں رہی ہے. اچھا، حجر بن عدی کے بارے میں ابراہیم بن یعقوب فرماتے ہیں کہ حضرت حجر بن عدی نے زمانہ جاہلیت پایا، زمانے میں خون بھی کھایا، پھر رسول اللہ کی صحبت بھی پائی، آپ سے دین کے احکام بھی سنے، علی کے ہمراہ جنگ جمل جنگ صفین میں شریک ہوئے اور علی کے وفاداروں میں شہید ہوئے. اب اس کے اندر جو راوی ہے نا ابراہیم بن یعقوب بن اسحاق السعدی ابو اسحاق الجوزجانی، اس کی وفات ہوتی ہے 256 ہجری، اور ہمارا پھر وہی سوال ہے، اگر اس کی عمر 100 سال بھی ہو تو پیدا ہوا ہوگا 156 میں، 100 سال کا پھر فرق ہے. اور ایسی روایت جس میں واسطے غائب ہوں وہ روایت منقطع ہوتی ہے، اور منقطع روایت ضعیف ہوتی ہے. اس سلسلے کی آخری حدیث 5984 جو ہماری ری ایکشنری ویڈیو کے اندر علی مرزا نے پہلی حدیث پیش کی تھی، اس کی بھی سند یہی ہے جو اس کی سند ہے
کہ سعید بن مسیب مروان کا یہ بیان نقل کرتے کہتے ہیں کہ مروان کہتا ہے کہ میں امیر معاویہ کے ہمراہ ام المومنین حضرت عائشہ کے خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا اور ان کے ساتھ تم نے بہت زیادتی کی ہے. معاویہ امیر معاویہ کو بی بی عائشہ نے کہا. مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کا جو بنیادی راوی ہے علی بن زید، اس کے بارے میں امام ابن حجر اسقلانی نے آئمہ محدثین کی جروحات کو جمع کیا. وہ کہتے ہیں کہ امام ابن سعد سے متعلق کہ ابن سعد علی ابن زید کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی بہت ساری احادیث ضعف پر مبنی ہیں اور اس کی کسی حدیث سے بھی احتجاج نہیں کیا جا سکتا، حجت نہیں پکڑی جا سکتی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ ضعیف الحدیث ہے. امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، اس سے کوئی حدیث نہ لو، یہ قوی نہیں ہے. امام اجری کہتے ہیں شیعہ تھا. ابو حاتم کہتے ہیں اس کی حدیثیں مت لکھو، یہ قوی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کسی بات سے حجت لی جا سکتی ہے، اور یاد رکھو یہ شیعہ تھا. اب یہاں جو شیعہ لفظ استعمال ہو رہا ہے نا، وہاں مکتب شیعہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر رافضیت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پر صحابہ کے بارے میں کنٹینٹ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور جب صحابہ کے بارے میں کنٹینٹ ڈسکس کیا جا رہا ہو اور صحابی شیعہ ہو تو وہ روایت ویسے ہی کیا ہو جاتی ہے، ضعیف ہو جاتی ہے. امام نسائی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اور امام ابن خزیمہ کہتے ہیں میں اس سے کوئی حدیث نہیں لیتا. اس کو حافظے کا مسئلہ تھا، اس کو حافظے کا مسئلہ تھا. تو میرے بھائی یہ حدیث بھی ضعیف ہو گئی. یعنی ٹوٹل حدیثیں تھی 13. ایک روایت ایسی تھی جس میں کذاب راوی تھا، 4 روایات منقطع تھیں، 2 میں مدلس راوی تھے، 3 میں مجہول راوی تھے. کل ملا کے ٹوٹل 10 روایتیں تو کینسل ہو گئی. 13 میں سے 10 گئی، پیچھے کیا بچا؟ اب ان 3 روایتوں سے آپ کا مقدمہ ثابت ہوتا نہیں. یہ 10 بھی ڈالو تو مقدمہ ثابت ہوتا. تو یہ آپ ہمیں کیوں پڑھوا رہے تھے کہ ہمیں رونا آئے گا؟ ہمیں تو نہیں آیا، ہمیں تو نہیں آیا رونا بھائی، ہم تو نہیں روئے، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. روایات ضعیف ہیں، آپ کا مقدمہ ضعیف ہے، آپ کی پوری بات ضعیف ہے، آپ کی پوری جد کی تمام باتیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف آپ کھڑی کرتے ہیں وہ ضعف پر ہی تو مبنی ہے. خالی نمبر گیم کو نہ دیکھا کریں کہ کسی نے کہا وہ فلانا چیپٹر پڑھ لیں، وہ فلانی حدیث پڑھ لیں، وہ صحیح کہہ رہا ہوگا. ایسے مت کریں، جو وہ بتائی جا کے چیک کرو، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. علی مرزا نے کتنی باتیں اپنے اس ویڈیو میں کی تھی، ہم پڑھ چکے ہیں نا ابھی 13 حدیثیں. مجھے بتائیں، علی مرزا نے کہا کہ آپ وہ 13 حدیثیں پڑھیں، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے. کس ظلم کے ساتھ حجر بن عدی کو قتل کرایا گیا؟ آنسو آئے آپ کو؟ صرف اس بات پر یہ معاملہ بنا کہ ممبروں پر سب و شتم حضرت علی پر کرتے تھے، یہ علی سے محبت کرتے تھے. کہاں پہ آپ نے ان 13 حدیثوں میں، چاہے ضعیف ہیں یا صحیح ہیں، مجھے بتائیں کہاں پڑھا آپ نے کہ امیر معاویہ حضرت علی پر سب و شتم کروا رہے تھے، حجر بن عدی نے ان کو روکا اور ان کو مروا دیا گیا؟ کہاں پر یہ بات لکھی تھی کہ آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ علی پر لعنت کر دو تو چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یہ وہ سین کے اندر ہے جو ایرانی فلم کے اندر ہے. اب ہم دلیل کہاں سے پکڑیں گے؟ اب ہم دلیل کہاں سے پکڑیں گے؟ جہاں سے ہمیں دلیلیں دی جائیں گی. اچھا، پھر اس کے بعد کہا گیا جی بھائی میرا میں تو پل صراط پر معاویہ کا گریبان پکڑوں گا. کہیں ملا آپ کو؟ کہیں پڑھا آپ نے ان حدیثوں کے اندر؟ بھائی ان کے ساتھی بھی قتل کیے گئے، صرف ایک ٹسل کے اندر کے علی کے کہاں پر علی کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کہاں ہوا کہ کوئی حضرت علی کی برائی کر رہا تھا؟ کوئی علی، تم علی کے سپورٹر ہو میں تمہیں مار دوں گا، تم علی پہ سب و شتم کرتے ہو میں تمہیں نہیں مانتا. کہاں یہ باتیں ہوئی ہیں یار؟ یہ تمہارے دماغ میں چل رہی ہیں یار. کیا کہتے ہوتے ہیں سیف اللہ محمدی صاحب، چوچو کہاں لکھی ہوئی ہیں چوچو؟ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں خرافات پر صرف اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ اپنا موقف رافضیوں کو خوش کیا جائے اور اپنا موقف ثابت کیا جائے. تو میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا ہمارا امین ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.